आज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी तारीख के ऊंचे सतह पर पहुंच चुकी है, इंतहाई उरूज पर पहुंच चुकी है और दोनों ममालिक इस वक्त ये कहा जा सकता है कि जंग के बिल्कुल दहाने पर पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते जो खत भेजा गया था ईरान को, उस खत का जो जवाब आया है वो बड़ा ही रोखा किस्म का जवाब आया है। ईरान की जानिब से कहा गया है कि हम अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है और ये मुज़ाकरात अमेरिका के साथ किसी सूरत नहीं हो सकते। बाकी जो बिलवास्ता मुज़ाकरात हैं वो पहले से चल रहे हैं, वो रईसी के दौर से भी चल रहे थे, उससे पहले रूहानी के दौर से भी चल रहे थे, जो बाइडन के दौर में भी चलते रहे और ये जो सिलसिला है वो अब भी चलता रहेगा। लेकिन ट्रंप के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, जिसके बाद से ट्रंप की जानिब से अब धमकियाँ दी जा रही हैं मुसलसल तौर पर। अब जो ताज़ा तरीन धमकी ट्रंप की जानिब से दी गई उसमें ये कहा गया है कि ईरान जो है वो उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो मुज़ाकरात पर आ जाए, हम ईरान के साथ हर सूरत में मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अगर वो मुज़ाकरात नहीं करेगा तो ईरान के साथ बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि ईरान बहुत ड्रोन जो मौसर किस्म के ड्रोन बना रहा है और वो ड्रोन्स जो है वो मेरी वॉच लिस्ट में हैं और मैं उनसे निमटना भी जानता हूं। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप शायद जानते होंगे कि मैंने हाल ही में ईरान को एक खत लिखा था और मैंने ईरान से कहा था कि आप फैसला करें कि या आपस में बातचीत करने, वरना आपके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। यकीनन मैं नहीं चाहता कि ईरान के साथ बहुत बुरा हो। मैं ये ताकत या कमज़ोरी की पोजीशन से नहीं कह रहा हूँ, मेरी सबसे बड़ी तरजीह ईरान के साथ वाकई मुआहदा करना है और अमन मुआहदा करना है। अगर हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुँचते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा हो सकता है और ईरान के लिए नताइज इसके अच्छे नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही जो जंगी तैयारियां हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी उरूज पर पहुंची हुई। ख़ासतौर पर जो हमने पहले भी कहा था कि एक जो इंडियन जो जजीरा है डियागो गार्शिया, वहाँ पर पहले ही 2 बम्बार तैयारे, जो न्यूक्लियर बम्बार तैयारे हैं, B-2 बम्बार तैयारा और B-52 बम्बार तैयारे, वो वहाँ पर उन्होंने पहुँचा दिए थे। उसके बाद से मज़ीद 3 जो बम्बार तैयारे अभी फिर पहुँच गए हैं। इस तरह ये 5 उनकी तादाद वहाँ पर हो गई हैं और मुसलसल खित्ते के अंदर अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को अमेरिका की जानिब से बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक और ख़त ईरान को लिखने वाले हैं जो कि हतमी ख़त होगा और इसमें आखिरी वार्निंग एक तरह से ईरान को दी जाएगी, जिसके बाद अमेरिका जो है वो बाकायदा तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी जो कार्रवाइयों का आगाज़ करेगा। इसके साथ ही अभी गुज़िश्ता रात के हवाले से ये इतलात आई हैं कि अमरीकी ड्रोन्स का एक पूरा गोल उसके खलीज फार्स में ईरानी सरहदों के करीब घूमता रहा है। सारी रात वो प्रवास करता रहा है और उसने अपने जो अहदाफ है वो भी अमेरिका तक पहुंचाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इससे नताइज इकट्ठे किए जा सकते हैं, नताइज निकाले जा सकते हैं, वो ये है कि ये जो गोल ड्रोन का जो वहाँ पर प्रवास करता रहा है उसका मकसद डिटरेंस था, ईरान को डराना था। लेकिन ईरान की जानिब से ये क्लियर कर दिया गया है कि आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर लें, हम इसके लिए तैयार हैं और हम आपको हर उस जगह पर निशाना बनाएंगे जहाँ पर सिर्फ आपकी सोच होगी। जनरल तंगसीरी जो कि ईरान के नेवल चीफ भी हैं, ईरान के नेवी के सरबराह भी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी धमकी दी है अमेरिका को। उन्होंने कहा कि ईरान दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी अड्डे को, अमेरिकी अड्डे को निशाना बना सकता है और जिस भी अड्डे से दुश्मन ईरान पर हमला करेगा हम उसे सख्त ज़रब लगाएंगे। हम उन दिनों के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। ईरान जो है वो ट्रंप जो है वो ईरान को दोष धमकी नहीं दे सकता, उसकी किसी दोस्त धमकी का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, चाहे वो अमेरिका के करीब अमेरिका से हमले किए गए हों या फिर किसी और मुल्क से हमले किए गए हों, चाहे आपने मैक्सिको से किए हों हमले, हम उस जगह पर भी आपको निशाना बनाएंगे। यानी ईरान ने अपनी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज़ के बारे में ईरान को मुतनब्बह कर दिया है कि जो हमारे मिसाइल्स आप तक पहुंच जाएंगे, वाशिंगटन तक पहुंच जाएंगे, उससे आगे तक पहुंच जाएंगे, तो हम हर उस जगह को निशाना बनाएंगे जहां पर आप हमारे ऊपर, जहां से हम आपके तैयारे, आपके ड्रोन्स, आपके मिसाइल्स उड़ेंगे और हमारे ऊपर हमला करेंगे, तो हम उस जगह को निशाना बनाएंगे। दूसरी तरफ आपको पता है ईरान ने अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का मुसलसल इजहार करता रहा है, जो अंडरग्राउंड जो मिसाइल शेयर्स हैं वो दिखाता रहा है, अपने प्लाज्मा हथियार के बारे में दुनिया को बताता रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने ऑपरेशन वादे सादिक 3 के बारे में मुसलसल उन्होंने कहा कि इजराइल के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन वादे सादिक 3 है वो भी बिल्कुल रेडी है, किसी भी वक्त हम इसराइल को निशाना बना सकते हैं और बहुत खौफनाक किस्म का निशाना बनाया जाएगा। इस दफ़ा
لگ یہ رہا کہ جو ہی اگر ایران کے حوالے سے کوئی غلطی امریکہ کی جانب سے کی جاتی ہے تو اس کے فوراً بعد ایران کی جانب سے ان کے ٹریگرز دبیں گے، اور ایک تو خطے کے اندر جو ان کے جو امریکہ کے جو اڈے ہیں وہ پہلے نشانہ ہوں گے، دوسری طرف جو ہے خطے کے اندر جو ایران کے حامی ملیشیاز ہے وہ بھی فوری طور پر اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیں گے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے یہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل صفحہ ہستی سے اس ہفتے کے اندر شاید مٹ جائے، یہ بھی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف غزہ کے اوپر اسرائیل کے جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو حملے کیے گئے ہیں غزہ کے مختلف مقامات کے اوپر، اس میں 50 سے زائد عام شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ خان یونس میں 8 شہداء میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے جو حملے ہیں اس میں اب تک تقریباً 10 دنوں کے دوران 900 سے زائد جو عام شہری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ حماس نے غزہ میں 6 جاسوسی جو اسرائیل کی جو جاسوس تھے، جو کہ ہیں تو غزہ کے شہری لیکن وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی تھے، ان کو پکڑا اور اس کے بعد ان کو باقاعدہ طور پر پھانسی دے کر ان کو جنم حاصل کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کو یہ پیغام حماس کی جانب سے گیا ہے کہ آپ کے جاسوس چاہے جو بھی ہوں آپ کے لیے جاسوسی کریں، آپ کے لیے سہولت کاری کریں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کے جاسوسوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس طرح انہوں نے 6 جاسوسوں کو سرعام پھانسی دے کر اسرائیل کو یہ پیغام دے دیا ہے۔ دوسری طرف امریکی اور اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے ایک نیا ایک شیشہ سامنے آیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ فلسطین کے اوپر جو قبضے کے حوالے سے ٹرمپ کا جو ایک منصوبہ تھا اس سے کسی حد تک پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن نیتن یاہو ابھی تک اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ نیتن یاہو نے موساد کو باقاعدہ طور پر حکم دیا ہے کہ کچھ ایسے ممالک دیکھے جائیں جہاں پر غزہ کے شہریوں کو بسایا جا سکے۔ ان کے خیال میں یہ جو ممالک خاص طور پر صومالیہ، سوڈان، جنوبی سوڈان اور انڈونیشیا میں سے کسی ملک میں ان جو غزہ کے شہریوں کو بسانے کا یہ نیتن یاہو کا منصوبہ ہے۔ اس نے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے اپنے خفیہ ایجنسی موساد کو یہ حکم جاری کر دیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی جانب سے اسرائیلی ایما کے اوپر یمن کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو حملے کیے گئے ہیں یمن کے مختلف علاقوں پر ان کی تعداد 25 سے زائد بتائی جا رہی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں ان کی تعداد 77 سے زائد ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو ایئرپورٹس ہیں جو کہ سویلین یوز میں ہوتے ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ یمن کے پاس وہ جنگی جہاز تو موجود نہیں ہے جو کہ اپنے ایئرپورٹ سے اڑا کر جا کر ریڈ سی کے اندر ان کے جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنا سکے۔ بس جو عام شہری یوز کے لیے وہ جو ایئرپورٹس ان کے یوز ہوتے ہیں ان کو اسرائیل کے امریکہ کی جانب سے نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن یمن کی جانب سے بھی اسرائیل کے امریکہ کے خلاف جو ہے بڑے پیمانے پر جو آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ خاص طور پر بحر احمر کے اندر جو آپریشن شروع کیا گیا ہے اس میں مختلف امریکی طیارہ بردار جہاز ہیں اور ان کے جو ڈرونز کے جو فیسلٹیز ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کی جو مختلف ڈسٹرائرز علاقے میں موجود ہیں ان کے اوپر حوثی انصار اللہ کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن جاری ہے، جس کے نتیجے میں امریکی بحریہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا جو شدید ترین جنگی جو صورتحال ہے وہ اس وقت دیکھی ہے۔ اس وقت تک ابھی جو بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ خاص طور پر یہ یمنی اور اسرائیلی میڈیا کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بحر احمر کے اندر امریکی بحری جہازوں کے درمیان سیکیورٹی کا ایک سنگین واقعہ پیش آیا ہے۔ اس میں جو اسرائیلی میڈیا ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں ایک امریکی طیارہ بردار جہاز جو ہے اس وقت آگ کے لپیٹ میں ہے۔ یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے۔ یمنی میڈیا میں نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ ریڈ سی کے اندر امریکی طیارہ بردار جہاز جو ہے اس وقت آگ کے شعلوں کے لپیٹ میں ہے اور وہاں سے خوفناک دھماکے کی آواز بھی سنی گئی ہے۔ یمن کے تحریک انصار اللہ کے جو فورسز ہیں، ایرو اسپیس فورسز جو ہیں، وہ مسلسل طور پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کسی لمحہ انہوں نے کوئی وقفہ نہیں دی ہے۔ دوسری طرف ان کے جو وہاں سے جو حملے ہوتے ہیں امریکہ کی جانب سے یمن کے اوپر تو ان کو چیٹ کیا جاتا ہے۔ ان کے جو موبائل جو لانچرز ہیں اس کی ذریعے سے جب ایک جگہ پر وہ اپنا جی پی ایس کو آن کر کے جب وہ حملہ کر دیتے ہیں ریڈ سی کے اندر اپنے ہدف کے اوپر، اس کے فوراً بعد اپنے جی پی ایس کو بند کر کے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر یہاں سے
امریکی جو جہازوں کو جب سگنل مل جاتا ہے تو وہ جا کر اسی جگہ پر حملہ کر دیتے ہیں جس جگہ پر ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے یمن کی جانب سے، اور وہاں پر تو آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس جگہ پر حملہ کر کے یمن کے جو لانچر سے وہاں سے غائب ہو چکے ہوتے ہیں، اور امریکہ بعد میں آ کر اسی جگہ کو نشانہ بنا رہا ہوتا. تو اب تک ان کے جتنے بھی حملے ہوتے ہیں امریکہ کے، وہ اسی طرح یمن جو ہے ان کو چیٹ کر کے آگے نکل جاتا ہے اور وہ اسی جگہ حملہ کرتے ہیں. تو خالی میدانوں میں اور خالی جگہوں پر وہ حملہ کر دیتے ہیں. عام شہری تنصیبات تو نشانہ بنتی ہے، لیکن ان کے جو کمبٹنٹس ہیں وہ نشانہ بننے سے بالکل طور پر محفوظ رہتے ہیں. اور اس طرح امریکی یمن کی جو عام فورسز ہے ان کو امریکہ کوئی خاص نقصان پہنچانے میں اب بری طرح ناکام رہا ہے. انصار اللہ نے ایک اور دھمکی دی ہے ابو ظہبی کو، دبئی کو. انہوں نے کہا کہ جو متحدہ عرب امارات سے وابستہ جو فورسز ہیں وہ یمن میں فضائی حملوں کے دوران امریکہ کو وہ حساس معلومات فراہم کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کارروائیاں اگر جاری رہی تو یمنی انصار اللہ جو ہے وہ کارروائیاں کریں گے، خاص طور پر المخار کا اور الشبو کو جو علاقہ ہے وہ بھی یمن کا ہی علاقہ ہے، لیکن اس کے اوپر جو قبضہ ہے وہ یو اے ای کے جو فورسز ہیں ان کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف ان علاقوں پر یو اے ای کے فورسز کو حملہ نشانہ نہیں بنائیں گے، بلکہ ابو ظہبی اور دبئی میں بھی جو یو اے ای کے جو فورسز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے. تو آپ اندازہ لگائیں آنے والے دنوں میں اگر یو اے ای کی جو فورسز کی جانب سے امریکی سہولت کاری بند نہیں ہوئی تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یو اے ای کے اندر، ابو ظہبی کے اندر اور متحدہ عرب امارات کے مختلف علاقوں کے اندر یمن کے جو حملے ہیں وہ ان کا باقاعدہ یہ علاقے نشانہ بن سکتے ہیں. دوسری طرف اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اندر، خاص طور پر جنوبی لبنان کے اندر حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی مختلف علاقوں پر مسلسل فضائی حملے کیے گئے ہیں. ضاحیہ کے علاقے میں جو حملہ کیا گیا تھا اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر وہاں تباہی ہوئی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو سویلین جو انفراسٹرکچر ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. جو ویژولز وہاں سے نظر آ رہی ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ضاحیہ کے علاقے میں بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا پڑا. اس کے باوجود وہاں پر عام شہری بھی شہید ہو چکے. اس کے باوجود امریکہ نے حزب اللہ کی جانب سے کوئی جوابی کارروائی اسرائیل کے خلاف نہیں کی گئی. حزب اللہ کوئی ایسا موقع نہ تو اسرائیل کو دینا چاہتا ہے نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دینا چاہتا ہے کہ جس کے نتیجے میں حزب اللہ کے اوپر یہ الزام آ جائے کہ وہ جنگ بندی کی کوئی خلاف ورزی کر رہا. لیکن اسرائیل جو ہے وہ مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے. حزب اللہ کے چیف جو ہیں شیخ نعیم قاسم، انہوں نے اپنے جو فورسز ہیں ان کو باقاعدہ طور پر یہ تو کہا ہے کہ وہ جنگ کے لیے ریڈی رہیں اور کسی بھی وقت ان کو پیغام مل سکتا ہے. اس کے بعد یمن کے جو حزب اللہ کے جو فورسز ہیں ان کے ٹریگرز جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف دبیں گے اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر نقصانات اسرائیل کے اندر ہو سکتے ہیں. لیکن فی الحال امریکہ نے بھی اسرائیل کے اعماء پر حزب اللہ کے اوپر مختلف پابندیوں کا ایک اعلان کیا ہے. خاص طور پر حزب اللہ سے متعلق 5 افراد اور 3 اداروں کو پابندیوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے. آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.